आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। काइम टीवी कनाडा से बतूल ज़हरा पयाम कुरान लेकर हाजिर है। नाज़रीन, गुज़श्ता किस्त में हम लोगों ने तफसीर सूरह रोम आयत नंबर 23, 24, 25 जानी थी। चलिए चलते हैं, बिना देर किए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं अपनी मेहमान की तरफ। मोहतरमा सीमा जैदी साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि कैसी हैं वबरकातुहू। आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आज आप क्या बतानी है हमें सूरह रोम के बारे में? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। सामीन ग्रामी, सूरह रोम के ज़ेल में हमारी गुफ्तगू 25 आयत तक मुकम्मल हो चुकी है। आज 26 आयत से हम इसका आगाज़ करेंगे और परवरदिगार आलम बार बार इस सूरे में जिस तरह से अपनी खालिकियत को, अपनी रुबूबियत को और अपनी मालिकियत को बयान कर रहा है, तो कम से कम इतना तो समझ में अब आ रहा है कि शब कदर में जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा इन सूरों को पढ़ने का, तिलावत का और उसको समझने का होगा, वो ये कि खुदावंद आलम का कुर्ब हमें हासिल हो सकता है कि जब इंसान अक्ल शऊर के ज़रिए, बराहीन के ज़रिए, बुरहान के ज़रिए, दलाइल के ज़रिए जब इन आयतों को समझता है और परवरदिगार आलम की अजायबात और उसकी खिलकतों पर गौर करता है, तो फिर उसका दिल खुद ब खुद माइल होता है उस खुदा की जान। और एक मोहब्बत का एक रिश्ता है जो पहली उसमें तो एक उन्स, फिर उसके बाद एक मोहब्बत और फिर उसके बाद मवद्दत में बदलता है। तो इन आयतों में परवरदिगार आलम ने बार बार अपनी निशानियों का जिक्र किया और एक करीम और रहीम परवरदिगार आलम के लिए यही ज़ेबा है कि वो किसी जबर के बलबूते पर नहीं, किसी जुल्म के बलबूते पर नहीं, बल्कि मोहब्बत और करम के बलबूते पर, अपने फजल के बलबूते पर अपने बंदों को अपनी तरफ बुलाए और अपनी मंजिल पर पहुंचाने के लिए उन्हें रास्ते के अंदर मौजूद निशानियों के जरिए उस रास्ते को वाजे करते। और वाकई ये उस कादिर मुतलक खुदा ही के लिए मुमकिन है। और अब जो इस वक्त आयत मेरे सामने मौजूद है, मैं उसकी तिलावत करती हूँ पहले। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलहु मन फिस समावाति वल अर्द कुल्लुन लहू कानितून। और आसमानों और जमीन में जो कुछ भी है, सब उसके सामने झुके हुए हैं और सब उसी के फर्मा बरदार हैं। वहुवल्लज़ी यब्दउल खल्क़ा सुम्मा युईदुहु वहुवा अहवनु अलैहि। और वही खिलकत का आगाज करता है और फिर उसे लौटाएगा और उसके लिए काम आसान तर है। वलहुल मसलुल आला फिस समावाति वल अर्द वहुवल अजीजुल हकीम। और उसके लिए आसमानों और जमीन में तौसीफ बरतर है और वो गालिब हिकमत वाला है। फिर उसके बाद दो और मजीद आयतें हैं जो इंशाल्लाह फिर हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। पहले इन दो मुतालिक मैं आपके सामने पेश करूं कि एक मरतबा फिर परवरदिगार आलम ने आसमानों और जमीन का जिक्र किया और कहा कि ये सब का सब जो कुछ तुम देख रहे हो, ये वो चीजें हैं कि जिसके हम मालिक हैं। यानी वो जो कहा जाता है कि सब उसी के लिए हैं, इसका मतलब उसके हैं। यानी हमने पिछले प्रोग्राम्स में जो गुफ्तगू की थी उसमें परवरदिगार आलम ने खिलकत का जिक्र किया था, अपनी रुबूबियत का जिक्र किया था। तो तौहीद खालिकियत, तौहीद रुबूबियत का तज़किरा हुआ। इस आयत में परवरदिगार आलम ने तौहीद मालिकियत का जिक्र किया। देखिए, तौहीद के भी मुख्तलिफ मरातिब हैं। तौहीद ज़ाती, तौहीद सिफाती, तौहीद अबूदी, तौहीद अफ़आली, ठीक है ना। इसी तरह से ऐसे तौहीद खालिकियत, खुद खालिकियत भी तौहीद सिफाती में आ सकती है। तो मुख्तलिफ नौइयत पर हम उस खुदा की तौहीद के कायल हैं, जहाँ एक जानिब हम भी कहते हैं कि परवरदिगार आलम तू ही यकता है, तू ही माबूद है, तेरी ही इबादत की जानी चाहिए। यानी हमने तौहीद उबूदी को तय किया।
جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ پروردگار تو نے ہی ہماری خلقت کا آغاز کیا اور تو ہی آغاز کرنے والا ہے اور تو ہی انجام کو پہنچانے والا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے توحید خالقیت کا اقرار کیا، یعنی اس کے علاوہ کوئی بھی یہ اہلیت ہی نہیں رکھتا کہ اس پورے جہان کو بنا سکتا۔ لہذا خالقیت کے موضوع پر ہم پھر اسی کی جانب متوجہ ہوئے اور کہا تو ہی اہل ہے کہ تجھے خالق کہا جائے، اس کو توحید خالقیت کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے کہا کہ جب تو نے پیدا کر دیا تو صرف ایسے ہی پیدا نہیں کیا، بلکہ تو نے ان کو پالنے کا، ان کو پرورش کرنے کا بیڑا بھی اٹھایا، اور تو نے وہ اسباب مہیا کیے، تو نے وہ سامان مہیا کیے کہ جس کی بنا پر یہ تمام کی تمام مخلوقات زندہ ہیں، رزق حاصل کرتی ہیں اور زندگی گزار رہی ہیں۔ لہٰذا توحید ربوبیت، یعنی رب وہ ہوتا ہے جو پالنے والا ہوتا ہے، پرورش کرنے والا ہوتا ہے۔ تو اس مقام پر پھر ہم نے اس کی طرف رجوع کیا اور کہا کہ ربوبیت بے شک تیرا ہی خاصہ ہے، اور ہم اس وجہ سے بھی تجھے مان رہے ہیں کہ تو ہی رب کہنے کے قابل ہے، تو ہی سب کو پرورش کرنے والا ہے۔ یہ سب کچھ جس کے پاس بھی موجود ہے وہ اس کا نہیں ہے، بلکہ اصل میں تیرا ہے جو تو نے سب کو دیا۔ اب یہاں پر ایک اور صفت، ایک اور انداز کہ جس کی وجہ سے ہم پھر اسی کی جانب اپنا رخ کریں اور اس ذات کو یکتا سمجھتے ہوئے اسی کو حقدار سمجھیں۔ کیا کہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ جو زمین و آسمان ہم نے پیدا کیے، ہم نے تمام چیزوں کا مالک اسے بنایا، یعنی زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے، اور چونکہ سب اسی کی ملکیت ہے لہٰذا یہ جو آگے جملہ کہا گیا کہ کل لہو قانتون، یعنی مالک ہونے پر ممکن نہیں ہے کہ کوئی اس سے روگردانی کر جائے، سب اسی کے سامنے فروتن ہیں، مطیع ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک بات آپ کو میں پیش کروں کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پروردگار تو یہ کہہ رہا ہے کہ سب کے سب اس کے آگے مطیع ہیں، فروتنی اختیار کیے ہوئے ہیں، تو پھر آخر ایسا کیا ہے کہ لوگ اس کے سامنے سرکشی کر جاتے ہیں؟ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے تکوینی طور پر سب جانتے ہیں کہ وہی ہمارا پروردگار ہے اور یہ سب کچھ اسی کی ملکیت ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی اب اس کو سمجھنے کے لیے اس جیسے دور میں جہاں ہم 21ویں صدی میں موجود ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کوئی ایک شخص بھی یہ کہے کہ یہ سب کچھ کسی بھی شخص کا، مجھ جیسے کسی بھی شخص کی پیداوار ہے، ممکن نہیں ہے کہ وہ یہ بات کہے۔ جب وہ یہ بات نہیں کہہ سکتا تو پھر یہ بتائیں کہ یہ تمام کے تمام عجائبات، یہ پورا کا پورا نظام کائنات جو بالکل اسی طریقے سے جب سے بنا تھا اب تک چل رہا ہے، جب کسی کے بس کی بات ہی نہیں ہے، وہی اس کا مالک ہے، تو یہ جو اطاعت ہے نا یہ تکوینی، یعنی کہ اس کی عقل مان چکی ہے۔ یہ جو اطاعت کی بات ہو رہی ہے کہ سب کے سب میرے مطیع ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ چاہے اپنے جسم کے اعضاء سے کچھ بھی کریں، لیکن ان کی عقل، ان کا دل تسلیم کر چکا ہے، وہ میرے ساتھ ہے، ان کی عقل مطیع ہے، وہ مانے یا نہ مانے۔ اب چونکہ ظاہر بات ہے عقل کے سودے، عقل کی باتیں، عقل کے فیصلے، دل کے فیصلے لوگوں کے سامنے آشکار نہیں ہوتے، تو ہم اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں اور ہم مختلف باتیں کرتے ہیں، ورنہ عقل اور دل وہ چیزیں ہیں جو اس کے سامنے مطیع ہیں، اور یہ اطاعت تکوینی طور پر اس کے اندر، فطرت کے اندر موجود ہے، یعنی فطری طور پر وہ اپنے آپ کو بندہ خدا سے الگ نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ دیکھیں انسان کے پاس کتنی ہی مال و دولت کیوں نہ ہو، کیا وہ یہ دعا نہیں کرتا کہ میرے پاس اور آ جائے؟ کیا وہ نہیں چاہتا؟ یعنی اگر دعا نہ بھی کرے، کیا وہ یہ نہیں چاہتا کہ یہ دولت، یہ مال و یعنی منات، جو بھی کچھ ہے، مال و متا، یہ سب کچھ اسی کے پاس اس طرح سے رہے اور نہ جائے؟ تو یہ جو اس کا چاہنا ہے نا، یہ جو اس کا چاہنا ہے دراصل اسی خدا سے دعا ہے۔ بھئی جب آپ کے سامنے کوئی ہے ہی نہیں ایسا کہ جس نے اس کائنات کو بنایا، تو آپ چاہ کس کے لیے رہے ہیں؟ آپ کس سے چاہ رہے ہیں؟ آپ کے دل میں تو یہ خواہش
پیدا ہی نہیں ہونی چاہیے۔ اس خواہش کا پیدا ہونا کہ جو کچھ مجھے ملا ہے وہ میرے پاس رہے اور نہ جائے، یہ خود تکوینی طور پر اس خدا کے مالک ہونے کی نشانی ہے۔ واہ، یہ جو خواہش پیدا ہو رہی ہے یہ خود بخود اعلان کر رہی ہے کہ تم مانو یا نہ مانو، تم چاہتے یہی ہو۔ چاہتا کب انسان؟ کہ جب اس کے بس میں نہ ہو اور کوئی اس کے لیے کام کر دے، ورنہ اگر اس کے اختیار میں ہو تو پھر چاہنے کا تو کانسیپٹ ہی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ چیز میرے اختیار میں نہیں تھی، مجھے دے دی گئی ہے، تو میں یہ چاہوں گا کہ اب یہ میرے ہاتھ میں رہے۔ تو چاہنے کا معاملہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی چیز آپ کے اختیار میں نہ ہو اور آپ کسی سے مانگنے کے خواہاں ہو کہ یہ کام وہ کر دے اور وہ کرتا رہے۔ یہ ہے وہ تکوینی طور پر اطاعت کہ جس کا پروردگار عالم نے یہاں پہ تذکرہ کیا کہ تم ہمارے ہی مطیع ہو، مانو یا نہ مانو، تم ہم سے ہی مانگنا چاہتے ہو۔ لہٰذا یہاں پر جو قانون آفرینش، جو نظام کائنات، جس کی پوری مہار پروردگار عالم کے ہاتھ میں ہے، اور کائنات کا ہر ذرہ کسی نہ کسی طرح اس کے قوانین کا پابند ہے۔ مثال کے طور پر کیا کوئی اس بات سے بچ سکتا ہے کہ اسے موت نہیں آئے گی؟ نہیں۔ کیا کوئی اس بات سے بچ سکتا ہے کہ وہ بیمار نہیں ہوگا؟ کیا کوئی اس بات سے بچ سکتا ہے کہ یہ دولت کبھی بھی اس کے ہاتھ سے جا سکتی ہے؟ تو یہ وہ قطعی فیصلے ہیں جو کہ وہ اپنی زندگی میں سمجھ چکا ہے، جانتا ہے کہ میرے پاس سے کبھی بھی دولت جا سکتی ہے اور کبھی بھی آ سکتی ہے، میرے پاس سے صحت کبھی بھی جا سکتی ہے اور کبھی بھی آ سکتی ہے، مجھے کبھی بھی موت آ سکتی ہے۔ یہ وہ قطعی احکامات ہیں جو ہر آدمی کے سامنے بالکل کلیئر ہیں۔ تو اب اس کے اندر جب وہ بات طے کر چکا، جب اپنے دل کو سمجھا چکا کہ ہاں بات تو یہی ہے، تو یہ جو اس کا دل کا سمجھانا ہے دراصل اطاعت ہے اس خدا کی۔ اب اپنے اعضاء و جوارح کو بھی اگر وہ راضی کر لے تو یہی اس کی نجات ہے، ورنہ عقلی طور پر وہ خدا کا مطیع ہے، وہ چاہے اپنے آپ کو لاکھ دھوکہ دے دے لیکن وہ خدا کا مطیع ہے۔ یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ جو قانون شکن ہوتے ہیں، جو گناہ گار ہوتے ہیں، جو نافرمان اور باغی ہوتے ہیں، بہرحال وہ بھی اس کی تکوینی طور پر اطاعت کرنے پر مجبور ہیں۔ مثال کے طور پر دن اور رات کا آنا، کیا کسی کے لیے ممکن ہے کہ وہ رات کو دن بنا دے، دن کو رات بنا دے؟ یعنی کچھ ایسی چیزیں جس میں وہ مجبور ہے، جو جس طرح چل رہا ہے اس کو اسی طرح سے گزارنا پڑے گا، اور یہ ممکن نہیں کہ وہ اس کی چیز سے باہر آ جائے۔ تو یہ جو قوانین اس نے لاگو کیے ہیں وہ ان قوانین سے باہر نہیں آ سکتا۔ تو ان قوانین پہ خاموش ہو جانا اور مجبور ہو جانا، اور لاکھ غصہ کر لے انسان، لاکھ اپنے آپ کو سرزنش کر لے، لاکھ سرکشی کر لے، لیکن کچھ مقامات پر جا کر وہ اپنے آپ کو جب مجبور پاتا ہے تو یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب وہ اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے کہ نہ صرف میں عقلی طور پر مطیع تھا بلکہ اب جسمانی طور پر بھی مطیع ہوں۔ اس کی ایک سادہ سی ایگزامپل میں آپ کو دوں۔ فرعون جناب موسیٰ کے دور میں اس نے کتنا بڑا دعویٰ کیا، اس نے ایک عظیم انسان ہونے کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ اس نے ایک عظیم خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے، یعنی اس نے اپنے آپ کو خدا کے برابر لا کے کھڑا کیا ساری زندگی۔ روایات میں موجود ہے کہ لوگوں سے چھپ کر وہ خدا کے سامنے گڑ گڑاتا تھا کہ پروردگار تو جانتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، لیکن تو مجھے مسلسل دے رہا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے دیتا رہے۔ اب جب وہ خدا اس بندے سے محبت کے نتیجے میں، چونکہ اس نے اس کو بنایا ہے، وہ دے رہا ہے، تو کیا اس کے لیے زیبا تھا کہ وہ اس کی دیوی نعمتوں کو اپنے اسی کے شریک بنا کر لوگوں کے سامنے اس کا شریک بناتا؟ یعنی مانگتا رہا خدا سے، لوگوں کے سامنے خدا بنا رہا، لیکن جب دریائے نیل کی موجوں کا سامنا کرنا پڑا پھر اس وقت سمجھ میں آیا اس کو کہ اب میرے لیے ممکن نہیں ہے، اب اگر میں نے موسیٰ سے مدد نہیں مانگی جو اس کا بھیجا ہوا پیغمبر ہے تو میں غرق ہو جاؤں گا۔ اس سے پہلے اسے امید تھی کہ ہاں ٹھیک ہے، ابھی تک اللہ نے عذاب نہیں دیا، ابھی تک اللہ نے عذاب نہیں دیا، ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، لیکن جب اسے اندازہ ہو گیا کہ اب عذاب آ گیا، اب میں نہیں بچ سکتا، اب یہ لہریں مجھے بہا کر لے جائیں گی، تو اس وقت اس نے کیا کہا؟
موسیٰ میں تمہارے خدا پر ایمان لے آیا. تو یہ نوبت پروردگار عالم نے اسے گھٹنے ٹیک دیے، لہٰذا وہ بے نیاز ہے. اسے ضرورت نہیں تھی وہ پہلے دن اسے سرزنش کرتا، اس لیے سرزنش نہیں کی کہ اگر پہلے دن اس کے ہاتھ پیر باندھ دیتا تو کہتا کہ پروردگار تھوڑا صبر تو کرتا، میں اپنی مرضی سے آتا، اب تو نے میرے ساتھ میرے ہاتھ پیر باندھ دیے، تو اب تو مجھے تو یہ بات کرنی تھی، اب تو مجھے تیرے آگے سر جھکانا ہی تھا، تو مجھے اختیار تو دیتا، تو نے تو کہا تھا مجھے اختیار دیا ہے، تو جب میرے اختیار مجھے دیا تو کچھ دن تو صبر کرتا. پروردگار بے نیاز ہے، اس کے لیے یہ بات کسی صورت بھی قابل قبول نہیں تھی کہ میں اختیار دے کر اور پہلے دن سلب کر لوں اور پہلے دن زبردستی اپنے آپ کو خدا منوا لوں. اس نے ایک عرصہ گزارا اور دیکھا، اپنے جیسا اپنے مقابل کھڑا کیا ہوا اس نے اپنے آپ کو. خدا کے برابر کھڑے ہونا اور بات ہے، گناہگار ہونا اور بات ہے. گناہگار کم از کم اتنا تو جانتا ہے کہ اس کا خدا کوئی اور ہے، میں خدا نہیں ہوں. لیکن وہ شخص کہ جو اتنا سرکشی پہ آ جائے کہ اپنے آپ کو خدا بنا رہا ہو، اس کے بھی گھٹنے ٹیک دیے پروردگار عالم نے، اور اس کے منہ سے بھی جملہ نکل گیا، یعنی جملہ کہے بغیر اس نے موت کو گلے نہیں لگایا. یہ کیا ہے؟ یہ وہ عبرت ہے، یہ جملہ ہمارے لیے عبرت ہے کہ میں جب ایسوں کا سر کچل سکتا ہوں، ناک رگڑ سکتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بھی جلدی آ جاؤ قابو. یہاں پر پروردگار عالم یہ کہتا ہے کہ یہ جو ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ تم سب کے سب مطیع ہو، تم واقعی مطیع ہو، تم غلط فہمی میں ہو کہ تم ہمارے مطیع نہیں ہو، تم سمجھ رہے ہو کہ تم ہمارے مطیع نہیں ہو، تم ہمارے مطیع ہو. اور یہاں پہ جو قانتون کا لفظ استعمال کیا ہے، اس کا مادہ قنوت سے نکلا ہے. قنوت کا مطلب ہوتا ہے ایسی اطاعت جس میں عاجزی ہو، جس میں انکساری ہو. یعنی وہ کہتا ہے کہ تم ایسے ہی نہیں ہمارے مطیع ہو، بلکہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ اطاعت کر رہے ہو، لیکن تمہیں احساس نہیں ہو رہا، تم اس بات کا پتہ نہیں چل پا رہا. تم ہمارے لیے اسی طرح مطیع ہو، لیکن تم اس کو اس انداز میں کر نہیں پا رہے. جیسے مثال کے طور پر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ قرآن میں جہاں کہیں بھی کلمہ قنوت آیا ہے اس کے معنی اطاعت کے ہیں. تو خدا کوئی لغو بات نہیں کرتا، خدا کے پاس جھوٹ کا کوئی تصور نہیں ہے. یعنی ہمیں اس میں کوئی کسی بھی قسم کی شک و تردید نہیں ہونی چاہیے کہ وہ یہ جو کہہ رہا ہے کہ تم میرے مطیع ہو تو ہم تو نہیں ہیں. نہیں، تکوینی طور پر ہمیں نہیں پتہ چل رہا، ہم بہت سارے کاموں میں اسی کے کام کرنے پر مجبور ہیں. ہمیں جب نیند آتی ہے تو ہم سو جاتے ہیں. کوئی ہے جو اس نیند کو ٹال کے دکھائے؟ ہم جب سو جاتے ہیں تو اس کے کہنے پر اٹھتے ہیں، ہے کوئی جو سوتا رہ جائے؟ تو آپ مختلف قوانین دیکھتے چلے جائیں اور آپ کو اندازہ ہوتا چلے گا کہ ہم خود بخود بہت سارے کام اللہ ہی کی مرضی کے مطابق انجام دیتے ہیں، اور یہ اطاعت ہے اس کی، یہ دراصل اس کی اطاعت. اس کے بعد پروردگار عالم اگلی آیت میں جو ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے ہی تمہیں خلق کیا، ہم نے ہی تمہیں پیدا کیا، اور تم واپس ہماری ہی طرف پلٹا دیے جاؤ گے. اور یہ ہمارے لیے بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے. اور یہاں پر وہی بات جو ہم نے اس سے پہلے برس کی کہ تجدید حیات کا تذکرہ کیا کہ حیات کی دوبارہ تجدید ہوگی. یعنی ایک بار جب تمہیں خلق کر دیا تو اس کے بعد تمہیں مار دیا جائے گا، تم موت کے منہ میں چلے جاؤ گے، لیکن اس موت کے منہ سے دوبارہ وہ تمہیں زندہ کر دے گا تاکہ اس کی طرف واپس پلٹائے جاؤ اور حساب کتاب دو. تو یہ جو دوبارہ پلٹانا ہے یہ قیامت کے عقیدے کو مضبوط کرتا ہے. ہندوؤں کے ہاں یہ جو جلانے کی رسم ہے، ہو سکتا ہے کہ اس میں ایک عنصر یہ بھی ہو کہ ہم اس کو بالکل فنا کر دیتے ہیں تاکہ پروردگار اٹھا ہی نہ سکے اور ہمارا مواخذہ ہی نہ ہو. یہ فطری طور پر ایک بات پوشیدہ ہے اس کے ارادوں میں، اس انسان کے، کہ وہی سمجھتا ہے کہ میں بس ختم کر دوں، فنا کر دوں، مٹی میں ملا دوں، خاک بن کر اڑا دوں، راکھ بن کر اڑا دوں، تاکہ نہ میں ہوں گا، نہ دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا، اور نہ میرا کوئی باز پرس ہوگا. تو چونکہ فطری طور پر یہ چیز موجود تھی نا، یہ خدشہ موجود تھا اس کے دل میں، لہذا اس نے کام کیا. اسے کیا معلوم کہ پروردگار یہ کہتا ہے کہ اب کم از کم راکھ تو ہے، تو میں راکھ کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہوں،
میں مٹی کو بھی دوبارہ سے اس میں زندگی ڈال سکتا ہوں. اس وقت کا خیال کرو جب میں نے تمہیں آغاز میں پیدا کیا تھا، اس وقت تو نہ راکھ تھی نہ مٹی تھی. جب میں اس کو پیدا کر سکتا ہوں تو اب بھی پیدا کرنا میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. لہٰذا یہ جو اعادہ کر رہا ہے تخلیق کا، اس کا مقصد یہی ہے کہ انسان کو قیامت کی یاد دلائی جائے. اور اس کے بعد ایک اور نقطہ وہ یہ کہ ہم یہ بحث کر ہی کیوں رہے ہیں کہ یہ کام خدا کے لیے آسان ہے اور یہ کام خدا کے لیے مشکل ہے. یہ جو آسان اور مشکل کے الفاظ ہیں، یا آسانی اور مشکل کے جو مفہوم ہے، یہ تو انسانوں کے لیے ہے، مخلوقات کے لیے ہے. اس کے لیے ہے کہ وہ دیکھے کہ کون سا کام اس کے لیے آسان ہے اور کون سا کام اس کے لیے مشکل ہے. خدا کے لیے تو کوئی بھی کام نہ آسان نہ مشکل، وہ تو بس کہتا ہے کن اور فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے. لہٰذا علماء کہتے ہیں کہ یہاں پر وہ تو پروردگار عالم نے یہ کہا کہ ہمارے لیے آسان تر ہے. یعنی جیسے اپنے بچوں کو ماں باپ سمجھاتے اور بہلاتے ہیں اور سکھاتے ہیں، اسی طرح پروردگار عالم اپنے بندوں کو سمجھا رہا ہے عقل کے ذریعے کہ دیکھو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے ہمارے لیے. حالانکہ اس کو یہ بات کہنی ہی نہیں چاہیے. اگر دیکھا جائے تو اس کے لیے مشکل کا لفظ ہی ایجاد نہیں ہے. یہ اس کی ذات کے لیے ایجاد نہیں ہوا تھا، یہ ہماری ذات کے لیے، یہ مخلوقات کے لیے، کہ وہ دیکھتے ہیں کہ کون سا کام آسان ہے اور کون سا کام مشکل ہے. لہٰذا یہ چیز تو ہم خدا کے لیے بالکل ہی نکال دیں ذہن سے کہ وہ کام اس کے لیے مشکل ہوگا یا آسان ہوگا. دونوں کام اس کے لیے ایک جیسے ہیں، چاہے پہلی بار خلق کرنا چاہے بار بار خلق کرنا. اس کے بعد آخری آیت میں اب آگے جو آیتیں ہیں، وَضَرَبَ لَكُم مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ، ہم تمہیں مثال دیتے ہیں. اب اگر آگے ٹائم ہے تو ہم آگے اس کو بیان کریں، ورنہ پھر ہم اس کو اگلے پروگرام کے لیے لے کر جا سکتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں گی کہ اگر اس میں کافی ٹائم وقت ہو گیا ہے تو 22 منٹ ہوئے، تو ہم اس کو پھر اسی پہ ختم کر دیتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام کے اندر ہم اس کو آگے چلیں گے، اس لیے کہ اس کی بھی ایک اچھی خاصی تو تفصیل ہے. فرقان بھائی اگر آپ اس کو ایڈٹ کریں تو یہاں دیکھیے گا اس کنورسیشن کو ہٹا دیجیے گا جو یہ ابھی ہوئی ہے، بس یہ آپ اینڈنگ نوٹ دے رہے ہیں اس کو ساتھ لگائیے گا. جی ٹھیک ہے. تو اچھا، اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کے لیے کوئی کام آسان یا مشکل کا مفہوم نہیں دیتا، اس کے لیے ہر کام ایک جیسا ہے، یعنی آسان سے آسان تر، اس میں کوئی ایسی بات ہی نہیں. لہٰذا جب ہم آسمان و زمین کے اندر یا آسمان و زمین کے مابین کسی بھی وجود کے متعلق ہم اس کے کمال کو، اس کے علم کو، اس کی قدرت کو تصور کرتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں پروردگار عالم کے سامنے کمپیریبل نہیں ہے. یعنی جب ہم یہ طے کرتے ہیں کہ پروردگار عالم کے لیے سب کچھ ممکن ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا علم بھی سب سے زیادہ ہے، کمال پر ہے، اس کی قدرت بھی کمال پر ہے، اس کی مالکیت کمال پر ہے، اس کی عظمت کمال پر ہے، اس کا جود و کرم کمال پر ہے. یعنی ہر صفت کا، نیک صفت کا مصداق اتمام میں بھی اور اکمال میں بھی خدا ہے. اور وہ ذات وہ ہے کہ جو وحدہ لا شریک ذات ہے. اور چونکہ ما سوا خدا ہر چیز محدود ہے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، ہر چیز کے کمالات یعنی اضافی ہیں، اس کو ملے ہیں، اس کے پاس خود سے موجود نہیں تھے، تو یہ تمام کی تمام صفات ذاتی ہیں جو کہ خدا کے اندر موجود ہیں. اور ہر چیز، ہر کمالات کا منبع چونکہ پروردگار عالم ہے، لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی شے نہ اس جیسی ہے نہ اس جیسی ہو سکتی ہے. جیسے ایک بہت ہی مشہور معروف جملہ ہے، لیس کمثلہ شیء، کوئی بھی شے اس جیسی نہیں ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی قدرت کو محدود سمجھیں اس لامحدود قدرت کے سامنے، اس لامحدود علم اور حکمت کے سامنے. اور اگر وہ قوانین کی صورت میں، شریعت کی صورت میں، دین کی صورت میں کوئی کام ہم پر لاگو کرتا ہے، چاہے وہ ہمارے لیے گراں گزرے، چاہے وہ ہماری تمام توانائیوں کو سلب کر لے اور ختم کر دے، لیکن اگر وہ ایک کام بھی ہم نے اپنی پوری توانائی لگا کر دیا تو ہم خدا کی رضامندی
اور خدا کی خوشنودی کے قریب ہو جائیں گے۔ اور اس سورہ کے ذریعے شب قدر میں جو اصل ہدف ہے وہ ہمارا یہی ہے کہ پروردگار چاہے اگر اتنی ہی زندگی رہ گئی ہو کہ ایک کام ہی کوئی ایسا کر سکیں کہ جس میں ہماری پوری زندگی صرف ہو جائے، لیکن وہ کام تیری مرضی کے مطابق ہو جائے اور تجھے خوش کر دے، تو یقیناً اس شب قدر کا سب سے بڑا ہدف یہی ہوگا واہ واہ واہ، کہ ہم اس کام کو مکمل طور پر خدا کی خوشنودی کے لیے کریں۔ جی بہت ہی خوبصورت اور سہل انداز میں آپ نے ہمیں سمجھایا 26 اور 27ویں آیت سورہ روم۔ یہ دو آیت انشاءاللہ پروگرام کو یہیں اینڈ کرتے ہیں۔ کل لے کے آئیں گے مزید آگے آیت اور تفسیر جانیں گے اپنی مہمان سے۔ بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا کہ آپ نے وقت نکالا اور بہت ہی بہترین انداز سے ہمیں سمجھایا۔ ناظرین اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے بطول زہرا کو پیام قرآن سے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔